बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने का अमली जो तरीका होता है वो क्या है, और इसी तरह अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो हमारा डायग्नोज का तरीका क्या था। फिर जिद्दत आने के साथ साथ जैसे जैसे आपने देखा कि दौर बढ़ता चला गया तो बीमारियां भी बढ़ती चली गईं और उनकी डायग्नोज के प्रोसीजर भी बढ़ते चले गए। ऐसे ही जैसे जिद्दत आती है और जिद्दत के दौर के अंदर हमने देखा कि कुछ साल अगर पहले, सदियां पहले की बात करें तो जस्ट आपका जो इलाज है वो जड़ी बूटियों से होता था। इसी तरह फिर थोड़ी थोड़ी जिद्दत आती गई तो फिर आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन आना शुरू हो गई। इसी तरह फिर आगे आगे जब हमने तशखीस की तरफ बढ़ते गए तो हमें डिफरेंट किस्म के एक्सरे, डिफरेंट किस्म के सीटी स्कैन और डिफरेंट किस्म की और ऐसी चीज़ें आती गई जिससे बीमारी को डायग्नोज करना, तशखीस करना आसान होता गया। इसी तरह जिद्दत का दौर आगे बढ़ता गया। जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में जिन गेस्टों को बुलाते हैं वो इंतहाई एक्सपर्ट होते हैं, इंतहाई स्पेशलिस्ट होते हैं। हम बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम लेते हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस के लिए अपने प्रोग्राम को एक ज़बरदस्त अंदाज में चलाएं, ताकि हमारा जो विजन है, जो पर्पज़ है, जो मकसद है वो ये है कि अपने नाजरीन को एजुकेट करना और उनको ये समझाना कि आपको जो बीमारी हो गई है अब आपने इस बीमारी को तशखीस कैसे करवाना है और उसके बाद आपने अपनी बीमारी का इलाज कौन सी स्पेशलिटी में जाके करवाना है, ताकि आपका जो गोल्डन पीरियड है, जो असल टाइम है वो वेस्ट ना हो और आपकी बीमारी मज़ीद जो है वो आगे कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम बात करते हैं, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड का भी जिक्र सुनते हैं आप। अल्ट्रासाउंड हर जगह पे हो रहा है और अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर आज हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम रखा है कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या चीज़ है, अल्ट्रासाउंड जो है वो क्यों ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड से क्या क्या चीज़ें डायग्नोज की जा सकती हैं, अल्ट्रासाउंड कब सीखना चाहिए, किस किस को सीखना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी और आज के दौर में अल्ट्रासाउंड की क्या वैल्यू है, और जो लोग ये अल्ट्रासाउंड हमसे सीखना चाह रहे हों या ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं वो कैसे हम तक अप्रोच करेंगे। और इसी तरह अगर वो अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर खुद से उनको हम अमली जो उसका तरीक़ाकार है, जो उसको हैंड प्रैक्टिस करवाते हैं या हैंड्स ऑन करते हैं या उसको हम उनकी प्रैक्टिस एक अमली मश्क करवाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा। और इसी तरह जब आप कोई भी अल्ट्रासाउंड का कोर्स करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे ट्रेनर के साथ, तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जा सकता है। उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी और उसका क्या क्राइटेरिया होगा और आप किस तरह जो है वो अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है वो मोस्ट पॉपुलर हैं, मोस्ट फेमस हैं और मास्टर ट्रेनर हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो मैं उनका तारफ़, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अपना तारफ़ खुद हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुमताज़ नियाज़ी बिन कासिम। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। सर को वेलकम के बाद हम सर के पास ये आएंगे कि सर अल्ट्रासाउंड क्या है। पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र हो चुका, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी कहें, मशीन कहें, जो बग़ैर कोई नुकसान पहुंचाए जी सर, बाहर से ही मरीज़ के अंदर की बहुत सारी कहानी बयान कर देती है। ठीक है। और हमारी तशख़ीस के काम को आसान करने में जितनी मददगार अल्ट्रासाउंड है शायद ही कोई और इक्विपमेंट हो। ठीक। और सोने पे सुहागा ये है कि ये बेज़रर है। एक्सरे है मसलन तो उसकी शुआएँ हैं, सीटी स्कैन है वो 500 एक्सरे के बराबर है और डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मरीज़ के ऊपर बर्डन पड़ता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का कोई बर्डन नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ उतना ही नुकसान है जितना हम ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए या मरीज़ आपके मेरे क्लिनिक पे आते हैं तो रास्ते में जितना गाड़ियों का शोर सुनते हैं और हॉर्न सुनते हैं उनका ज़्यादा नुकसान है और अल्ट्रासाउंड का थोड़ा नुकसान है, कम नुकसान है। अच्छा सर, आगे हम बढ़ते हैं तो अल्ट्रासाउंड चूँकि इसकी जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो लोगों ने जगह जगह पे रखे होते हैं, छोटे मोटे हम सेटअप पे भी जाते हैं तो लोगों के पास अल्ट्रासाउंड होते हैं। अब अल्ट्रासाउंड मशीन रख के सिर्फ उसका अगर आप किसी के पेट पे लगा के, किसी के बाजू पे लगा के सिर्फ उसको देख के हल्का फुल्का आप डायग्नोज कर लेते हैं, तो अल्ट्रासाउंड का मेरा जो आपसे सवाल है वो ये होगा आम व्यूअर्स के लिए, जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे होंगे, कि एक तो अल्ट्रासाउंड आपने डिफ़ाइन कर दिया कि क्या है,
اب الٹرا ساؤنڈ جو کرنے والا بندہ ہے اس کی قابلیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور وہ کس طرح اس کے اوپر عبور حاصل کر سکتے؟ میں آپ کا پروگرام بڑا زبردست ہے. میں اس میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جتنے ویورز ہیں نا, آئی ٹیک دیم ایز مائی فیملی. ٹھیک ہے. آج کا پروگرام جو ٹاپک چھڑ گیا ہے وہ تو ہے ڈاکٹرز سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. لیکن آپ, یہ میرے لیے بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ میں انہی فیملیز کو ہی ایڈریس کروں گا آج. ٹھیک ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ اگر میں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا کیا ہے, کس کو کرنا چاہیے, کون اس کا اہل ہے, اور آپ کو بھی تیاری کرا کے, ادروائز الٹرا ساؤنڈ کروانا اور چیز ہے, رائٹ ڈاؤن دس سینٹینس, اور الٹرا ساؤنڈ کی برشی پھروانا اور چیز ہے, اینڈ وائس ورسا, کہ آپ پھیر رہے ہیں 500 روپے میں یا آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پراپر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے اور کسی ڈائگنوسس تک پہنچنے کے لیے بالکل ایک فوجی والی مثال ہے کہ بندوق بھی اچھی ہو. ٹھیک ہے. فوجی کی اپنی ٹریننگ بھی اچھی ہو. ٹھیک ہے. اور دشمن بھی غیرت مند ہو. ٹھیک ہے نا جی, طریقے سے لڑنے والا ہو, کوئی اس کا اصول ہو. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ میں میرا ذاتی خیال, پرانی مشین اگر آپ 1 لاکھ لیں تو 1 لاکھ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ تک مشینوں کی قیمت جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوالٹیز ہیں. یہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا لیول ہے. جیسے آپ پرانی سائیکل سے شروع ہوں اور V8 اینڈ فلاں 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 مرسیڈیز کا لیٹسٹ ماڈل, BMW کا, تو وہاں تک چلے جائیں تو کہنے کو یہ سواری ہی ہیں, آپ پیدل نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. بٹ مارکیٹ میں جب بھی پرائس کا ڈیفرنس ہوتا ہے, چاہے وہ مشین ہو یا ڈاکٹر کی الٹرا ساؤنڈ فیس ہو, ٹھیک ہے, اس کا کوئی لاجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جیسی مشین رکھ کے بیٹھ گئے, ہم دونوں اناڑی بھی ہیں اور ہم کہیں جی ہم تو 10,000 لیں گے الٹرا ساؤنڈ کا. ٹھیک ہے. یہ چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی. ٹھیک ہے. آپ ایک گولڈ سمتھ کو لے لیں, وہ چاندی یا پیتل کو سونے کے ریٹ پہ کرے کہ جی میں نے دکان بڑی ڈیکوریٹ کی ہے تو میں تو پیتل بھی سونے کے ریٹ, کوئی لے گا اس سے؟ ایک آدھ ہوگا. اس کے بعد وہ فارغ ہے, وہ کام چل ہی نہیں سکتا جس میں آپ کی پرائس زیادہ ہو اور آپ وہ کوالٹی نہ دے رہے ہوں, چاہے وہ ٹریننگ ہو, چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ مریض کے اوپر کر کے اس کو رپورٹ دینا ہو. ٹھیک ہے. اگر بات کو میں زیادہ تفصیل سے کروں گا تو پھر وہ تھوڑا سا شکوہ ہو جائے گا ان کا جو ایسے نہیں کر رہے. لہٰذا میں اپنی بات کو محدود رکھوں گا کہ آپ نے کوالٹی ٹریننگ کیسے دینی ہے اور کوالٹی الٹرا ساؤنڈ پرفارم کیسے کرنا ہے پیشنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز میں اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں وقت ضائع کیے بغیر, کہ میں نے جہاں تک اس کو غور کیا, اپنے استادوں کو دیکھا ہے, پڑھانا ایک شوق ہے, ایک پیشن ہے, اٹس ناٹ ایٹ آل اے بزنس. میں وہ اس کو روایتی عبادت نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. ہاں ایتھکس ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے. کہ میرے سارے کھپنے کا مقصد, اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ ڈگری کیوں کرائی, ٹھیک ہے, فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں, کہ ایک سارٹ آف ایٹ لیسٹ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں ہو گئی, کہ ایک پالیسی آئی کہ THQs اینڈ RHCs پہ LHVوں کو مجاز کیا جائے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں, چونکہ وہاں پہ کوالیفائڈ بندے جاتے نہیں ہیں. سوچے سمجھے بغیر کہہ لیں, اجلت میں کہہ لیں, جو بھی, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. مشین پرووائڈ کرنا ایک اچھا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ پرووائڈ کر کس کو رہے ہیں یہ تھوڑی سی اس میں سکم رہ گیا. اب اس کے منفی اثرات آئے. اب ان کی ایتھیکلی بھی ٹریننگ اتنی نہیں ہوئی تھی. میڈیکل میں تو ایسا خاصا رگڑا لگاتے ہیں MBBS میں, اور ایتھکس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. ہوا کیا کہ ایک تو رپورٹ غلط, دوسرا میل انٹینشن بھی بیچ میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایسے کیسز رپورٹ ہوئے کہ الائیو فیٹسز کے اوپر DNCs ایڈوائز کر دی گئی. اوکے. فار سم فائنینشیل گریڈ اور فار سم لیک آف اسکل. پھر دوڑے یہ کہ جی ان کو ٹریننگ دینے والا کوئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہوئی. وقت کے بہترین ٹرینر ڈاکٹر عمران وحید صاحب نے ان بیچز کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے. اور وہ خوش قسمتی سے میرے ٹیچر بھی ہیں ادر دین دس کورس بھی. تو یہ تو جنہوں نے عمران وحید صاحب کو دیکھا ہے, ملے ہیں, ان سے کچھ سیکھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ کس لیول کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ
پھر بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ کوئی بندہ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے یا ڈاکٹر بن کے ہاؤس جاب میں آتا ہے، تو جب تک پی ایم ڈی سی میں اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی ہاؤس جاب کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اب جب وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے، پڑھائی تو وہ پوری کر چکا ہے، لیکن ابھی وہ جھجک رہا ہوتا ہے اور اس کو خود سے پورا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے انجیکشن KCL، میں نے خود اپنے آج سے 35 سال پہلے ساتھی ہاؤس آفیسر تھیں ہماری ایک، تو انہوں نے انجیکشن KCL IV لگا دیا، تو وہ 35 سال پہلے اچھا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، کمیونٹی بھی اچھی تھی۔ اب KCL میں بھی کوئی خرابی نہیں، ڈاکٹر بھی پورا پڑھ کے آئی ہے، بٹ آپ وہ نشانے پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں۔ میں جتنی بھی بات کروں گا میں کوالٹی کے حوالے سے بات کروں گا، ٹھیک ہے، کہ minimum آپ کو ٹریننگ کے ساتھ اتنا ایکسپیرینس بھی دلوایا جائے۔ فار ایگزامپل MIT ایک بہت اچھا کورس ہے، لیکن اس میں مشین کے قریب ہی نہیں جانے دیتے، 2 سال بعد ڈگری پکڑا دیتے ہیں، اور MIT ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہینڈز آن ہوگا، پریکٹیکل کرایا جائے گا، وہ پوری فیس دیتے ہیں اور کہتے ہیں سر تھیوری کا ہمارے پاس کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور ہم نے ان میں سے پریکٹیکل نہیں ہے۔ پریکٹیکل نہیں ہے، مشین پکڑنی کیسے ہے، سامنے وہ چیز آ گئی ہے، یہ ورسٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ کمپنیز خاص طور پہ وہ ٹریننگ دیتی ہیں، وہ دیکھنے میں فیس کم رکھتی ہیں، وہ مشین میں مارجن اپنا پورا رکھتی ہیں، اور وہ سمہاؤ ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حقیقت بات ہے، وہ آف دا ریکارڈ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی مشین بیچی، وہ اپنا مارکیٹنگ سکل گنتے ہیں، ان دائیوں کو بھی بیچی جو ڈیلیوری کو ڈرائیوری کہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیسے سمجھی، اور یہ حلفاً یہ الفاظ ہیں ان کے کہ جی وہ ان کی بہو نے BA کیا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ پردہ بھی کرتی تھی تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات سنی، پھر اپنی ساس کو وہ سمجھا دیتی تھی۔ پیشنٹ کا فزیکل ایگزامینیشن ہے ہی نہیں، اب انہوں نے بات کی، پہلی بات وہ ڈاکٹر یا ٹرینر نے نہیں جا کے بات کی، ٹھیک ہے، وہ انجینئر نے بات کی کہ مشین ایسے چلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہو نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لی، بہو نے پھر اپنی ان پڑھ ساس کو سکھایا، اب ساس ڈیلیوریاں بھی کر رہی ہیں اور مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کر رہی ہیں، یعنی یہ بھی ایک لیول ہے۔ یہ بھی ایک لیول ہے۔ تو میں اگر تھوڑا سا بٹر مجھے اجازت دیں جی سر، تو سارے اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک مصرع، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، اٹ از آل اپ ٹو یو، ایسے ہی ہے، آپ پیٹ بھر جائے گا، آپ کرگس کی طرح کھانا چاہتے ہیں یا آپ شاہین کی طرح کھانا چاہتے ہیں۔ ایسے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو تھوڑا اچھے طریقے سے، اس میں آمدن کم ہو سکتی ہے، اس میں خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن کے ذہن میں پہلی پرائرٹی اچھے کی ہوتی ہے وہی تشریف لائیں۔ اچھا سر، دوسرا ہم یہ پوچھیں گے چونکہ جتنے بھی ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہوں یا اس کے علاوہ ہمارے HO ہوں، PGR ہوں، GP ہوں، فزیشین ہوں، کنسلٹنٹ ہو، یا جو بھی پریکٹیشنرز ہیں، تو جتنے بھی ہمیں آج دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں، تو ہمارے پروگرام کا جو موٹو ہے، جو پرپز ہے، وہ بیسیکلی الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی ہم کوالٹی پہ بات کر رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ پہ بات کریں گے، تھیوری پہ بات کریں گے، پریکٹیکل پہ، پھر اس کے سرٹیفکیشن پہ، پھر اس کا ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ فیوچر کی اسٹیتوسکوپ کیسے ہے، ان سارے موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جو ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان کو ہم یہ بتائیں کہ پریویس ہم 2-4 پروگرام اس کے اوپر کر چکے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر، جس میں ہم نے گائنی اوپس کے اوپر بات کی ہے۔ تو میں سر کے پاس اب یہ پوچھوں گا کہ سر جو الٹرا ساؤنڈ ہم نے گائنی اوپس کے اوپر تو ہم بات کر چکے، اب ہم ایبڈومینل اسکین کے اوپر آج بات کرتے ہیں کہ پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں نارملی۔ دیکھیں جی، ہر وہ بیماری جو جسم کے اعضاء میں کوئی تبدیلی پیدا کرتی ہے، ان کی حیت میں، ان کی شیپ میں، الٹرا ساؤنڈ اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اب وہ ابڈومن میں چاہے جگر ہو، لبلبہ ہو، گردے ہوں، تلی ہو، اہم یہی آ جاتے ہیں اعضاء میں۔ 5ویں چیز جو الٹرا ساؤنڈ ابڈومن کی، آپ کے سوال کی حد تک، کہ وہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسائٹس کہتے ہیں۔ تو اسائٹس کی منیمل، ماڈریٹ، سویئر۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ ایک اور چیز بھی دیکھتی ہے، وہ کہلاتا ابڈومینل ہی ہے، لیکن پھیپھڑوں کی بہت سی بیماریاں جس میں پھیپھڑوں اور جھلی کے درمیان میں پانی پڑ جاتا ہے، جی جی، وہ پانی کو بھی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، پلورل ایفیوژن اس کو کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمیں بر وقت بتا دیتی ہے کہ بیماری اس طرف جا رہی ہے, اس کو بر وقت سنبھالیں اور اس کی میڈیکیشن سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اب گائنی اور پچھلے پروگراموں میں ذکر ہو بھی کیا, لیکن آج کے اس میں تھوڑا اس کا مزید ہم اس مختصر پر تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ٹریننگ ہے بیسیکلی یہ ڈیزائن ہی اس سیگمنٹ کے لیے کی گئی ہے جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے obstetrics یعنی زچہ بچہ ڈیل کرنے کی قانونی طور پر اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈاکٹرز سارے آ جاتے ہیں کیونکہ MBBS کی ڈگری پہ لکھا ہوا ہے میل ڈاکٹر بھی obstetrics کر سکتا ہے, لیڈی ڈاکٹرز, PGs. اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ 4 میں سے 3 بیسک سبجیکٹس آنا, انیٹمی, فزیولوجی اینڈ پیتھولوجی. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے 4 سال کر لیے ہیں وہ آنورڈز 5ویں سال کے میڈیکل سٹوڈنٹس بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا اباؤٹ میڈکس جس کو ان براڈر ٹرم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پیرامیڈکس میں گورنمنٹ نے خود بڑے باعزت طریقے سے ڈلیوری کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, لائک اسٹاف نرسز, LHVs اینڈ CMW کمیونٹی میڈ وائف. تو وہ تینوں بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی اس میں یعنی سیکھ بھی سکتی ہیں اس کو, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کیٹیگری جو بعد میں انٹروڈیوس ہوئی, ان کو ڈلیوری کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کا بالخصوص کام ہی ڈائگنوسس ہے, میڈیکل امیجنگ ٹیکنیشینز اینڈ فلاں MID. ٹھیک ہے. ان کا تو ٹاسک جمع احتساب جمع سب کچھ امیجنگ کے اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے میجورٹی آف دا پلیسز پہ پریکٹس نہیں ہے, تھیوری ہے ان کے پاس. تو وہ نہ صرف ہمیں کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے پریویس بیچز میں انہوں نے بڑے شوق سے کیا اینڈ دے گینڈ اے لاٹ, اور انہوں نے کانفیڈنس بھی گین کیا, شکریہ بھی ادا کیا کہ اب ہم کسی کو بتانے کے قابل ہو گئے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں. ورنہ انہوں نے ڈگری تو لی ہے, ڈگری لی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا یہ پوچھنا ہے, جیسے ہم نے ابڈومینل کی بات کی, گائنی اوپس کی ہم بات کر چکے ہیں, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آرتھوپیڈک جو سرجری ہوتی ہے یا جوائنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ اس میں بھی انوالو لوگ کر رہے ہیں. مثلا اگر جوائنٹ میں کوئی انجیکٹ کرنا ہے تو سم کنڈیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی لوکیشن کر لیتے ہیں, جیسے ایکس رے پہلے کرتے تھے. تو کیا یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ کا یوز ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھی ریئلٹی ہے. اس آپ کے پچھلے ہی کسی پروگرام میں, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, اس چیز کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس کو نا آپ سادہ لفظوں میں اگر میں جنرلائز کروں تو ہر وہ چیز جو نرم ہے, ہڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ اس کے بارے میں بیسٹ ہے. اب جوائنٹ میں بھی لیگامنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 2 ہڈیوں کے جوڑ کو مضبوطی دیتے ہیں, موومنٹ کے لیے 2 ہڈیوں کے درمیان میں منسکائے ہوتے ہیں جن کو ہم سادہ لفظوں میں پیڈ کہہ سکتے ہیں یا فوم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی ٹکرا کے بوجھ نہ ڈالے اور درد نہ ہو, تو وہ منسکائی بھی الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آتے ہیں. جوائنٹ چونکہ ایک کیپسول کی طرح ہوتا ہے, اس میں جب سوزش ہوتی ہے تو ہر سوزش میں پانی بنتا ہے. اب اس میں جب پانی بنے گا تو آلریڈی جس کو تیل کہتے ہیں جٹ کی زبان میں, سائنوویل فلوئڈ, اس کو عام ہر پیشنٹ تیل ہی کہتا ہے کہ جوڑاں دا تیل مک گیا. ٹھیک ہے. تو وہ تیل کے ساتھ ساتھ جب وہ سوزش آتی ہے تو لیگامنٹس بھی سوج جاتے ہیں, پانی کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, جو پیڈز برسا جس کو کہتے ہیں وہ بھی موٹے ہو جاتے ہیں, تو جوائنٹس میں نظر آتا ہے. اب یہاں پہ ایک ریسٹ بینڈ ہوتا ہے, نروز اس کے نیچے سے گزرتی ہیں, کارپل ٹنل سنڈروم ہو گیا ہے, دباؤ پڑے گا, نرو سوجے گی, وہ پک کی جا سکتی ہے. تو اٹ از ریئلٹی اینڈ ویری یوزفل ریئلٹی جس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہونا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا, کیونکہ آنے والے جو بریک کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے تو اس کے اوپر ہم باقی ڈیٹیل گفتگو کریں گے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر. تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے پروگرام کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر, چونکہ ہمارا جو پورے کا پورا آج کا پروگرام ہے یہ بیسیکلی الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ کے اوپر ہے, اس کی تھیوری کے اوپر ہے, اس کے فیوچر کے اوپر ہے, اس کے پریزنٹ کے اوپر ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کی ٹائپس کتنی ہیں, کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے, پھر الٹرا ساؤنڈ سیکھنے کے کیا کیا مراحل ہیں, ان سارے موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ممتاز نیازی بن قاسم جو ماسٹر ٹرینر الٹرا ساؤنڈ ہیں, ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا جو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ہم تو الٹرا ساؤنڈ کی افادیت پہ ہم نے بات کی, الٹرا ساؤنڈ کی ریئلٹی پہ بھی ہم نے بات کی, اب یہ مشین تو موجود ہے, کوالٹی بھی موجود ہے, ٹائپس بھی موجود ہیں,
اب اس کو چلانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں، جو ٹرینر ہیں، کیونکہ آپ جن کو ٹرین کرتے ہیں وہ پیرامیڈیکل بھی آتے ہیں اسی میں آپ، تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ اناٹومی فزیولوجی اگر آتی ہے تو وہ ٹریننگ کے لیے اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو حکمت، ہومیو یا اس طرح کے انہوں نے کوئی ڈپلومے طب وغیرہ کر رکھی ہے، کیا وہ بھی آپ کو جوائن کر نو، سکتے نیور، ناٹ ایٹ آل. ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نو، ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ ان کی انیٹمی اس لیول کی نہیں پڑھائی ہوئی، ان کی یہی تو زیادتی ہو رہی ہے. کہ وہ ان کو بھی ٹریننگ دے کے مارکیٹ میں اتارتے میں ہیں تو گزارش رزلٹ پراپر نہیں۔ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک کلچرل سیٹ بیک ہے. آپ میں سے ہر کوئی تجربہ کر سکتا ہے، آپ اپنے گھر کے آگے سنوکر کی ٹیبل لگا لیں، 1 مہینے کے بعد ہر گھر نے اپنے سنوکر کی ٹیبل لگائی ہوگی کہ ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہی تو میں دبے لفظوں میں اظہار کر گیا کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں شاہین اور. کا جہاں اور ہے۔ دیکھیں، جب آپ تعلقات میں تھوڑا سا بیٹر ہے، تعلقات میں اپنے علاوہ کسی اور کی چیز پہ منہ ماری کو بہت برا سمجھتے ہیں، ایسے ہی تو پھر اپنے فیلڈ میں جو آپ کی ڈومین ہے اس سے ہٹ کے کسی اور کی ڈومین کو آپ کیسے حلال سمجھ لیتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اونلی دوز جن کو obstetrics کی اجازت ہے. اب اس میں ایلوپیتھک کے ڈسپینسرز بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں، او ٹی ایز نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو ان کا واضح طور پہ ٹیکنیشین کا لکھا جائے گا ٹھیک ہے، کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے ایز اے اسسٹنٹ۔ اسسٹنٹ اینڈ ریگارڈنگ مشین. یہ یورپ نہیں ہے، یہ کینیڈا نہیں ہے. وہاں پہ رواج ہے کہ کنسلٹنٹ بیٹھتا ہے اور اسکرین پہ دیکھتا ہے، اسسٹنٹ یا ٹیکنیشین کرتا ہے. بٹ وہاں پہ بھی اخلاقیات ہے، ڈومین ہے کہ وہ کرتا ہے، وہ اوپینین نہیں دیتا. اوپینین کنسلٹنٹ دیتا ہے. کنسلٹنٹ ہی دے گا۔ ٹھیک ہے جی. وہ اس کو کہتا ہے ریپیٹ کرو، مجھے گال بلیڈر دوبارہ دکھاؤ، مجھے گردہ دوبارہ دکھاؤ، مجھے فلان چیز دوبارہ دکھاؤ، اس اینگل سے دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو اپنی ڈومین میں رہنا ہی رزق حلال ہے. چونکہ اپریٹ کرنا اور چیز ہے، ڈیسیجن میکر ہونا اور چیز ہے، کہ کنسلٹنٹ کا ہی ایک وہ ڈومین۔ ایسا اس نے میڈیکل کا کورس کیا ہے ادر دین MBBS یا ادر دین ایلوپیتھک، جس میں اس کو اپینڈیسائٹس کے سپیلنگ لکھنے نہیں آتے، جس میں اس کو کولیسسٹائٹس کا مطلب ہی نہیں پتا. ہاں تو اس کو کیا آپ الٹرا ساؤنڈ سے؟ لکھنا تو دور کی بات ہے، سنی سنائی میں بھی کولیسسٹ. وہ بندہ اگر الٹرا ساؤنڈ کرنے بیٹھ جائے اور کہے جی میں فیس دیتا ہوں آپ کو، تو جو لیتا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، اور آن ورڈز وہ جتنا کرے گا وہ بھی حرام. اچھا سر، ہماری جو ٹریننگ ہے اس پہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس میں آپ نے بتا دیا کہ LHV کرتے ہیں، میڈ وائف کر سکتی ہیں، نرسز کر سکتی ہیں، HO کر سکتے ہیں، MO کر سکتے ہیں، GP کر سکتے ہیں، کنسلٹنٹ کر سکتے ہیں، MIT والے کر سکتے ہیں، اور MID والے کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ سارے کوالیفائی کرتے ہیں. اب یہ ان کا ہمارے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے ہم تک اپروچ کریں؟ دیکھیں جی، میں لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں بہت مشہور جگہ ہے 196 اتاتورک بلاک، PAFP کا آفس ہے. اب جو ڈاکٹر ہے اور اس کو اپنے ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تنظیم کے آفس کا ہی نہیں پتا، تو وہ نہ وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہم اس تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سرگودا میں بھی میں ٹریننگ دیتا ہوں. سرگودا میں بہت آسان ایڈریس ہے، ڈائیوو اڈے کے سامنے. بٹ اگر آپ کے پروگرام کے جو SOPs ہیں وہ الاؤ کریں تو میں یہاں اپنا نمبر بول دیتا ہوں کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی اور ٹی وی چینل والوں کی بودریشن بہت زیادہ گھٹ جائے گی. ادروائز ہم اسپیشل ٹی وی کا نمبر بول دیتے ہیں، پھر یہ اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے رہیں گے، ہمارا ہی ایڈریس بتاتے رہیں گے. نہیں، وہ لاسٹ میں جب ہم پبلک میسج لیں گے اس میں آپ اپنا بایو پبلک میسج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ہم سے ٹریننگ لے گا اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، کتنا ٹائم اس کو؟ ویری گڈ کوسچن، ویری گڈ کوسچن. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بیسک. اگر آپ اینڈ دیکھیں تو الٹرا ساؤنڈ، میڈیسن، سرجری، ایون اب ریومیٹولوجی، نیفرولوجی، یہ سارے الگ الگ سے سمندر ہیں. ٹھیک ہے. میں تو خود سیکھتا پھر رہا ہوں. حدیث مبارکہ انسان آخری سانس تک سیکھ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل کوئی نہیں ہے. بالکل ایسی. ہم ساری عمر طالب علم رہتے ہیں اور حکم بھی طلب العلم کا ہے. ترجمہ شاید کچھ کمی بیشی رہ گئی جو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے کہ علم حاصل کرنا، علم کی طلب کو زندہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جی جی. لیکن جس طرح MBBS بذات خود ہے، ٹیچر کے لیے
ایم اے یا بی اے کے ساتھ ایم ای ڈی کر کے وہ اہل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. اس کا پہلا سال اور اس کا ریٹائرمنٹ سے آخری سال وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی. تو ہر وہ کورس جس کو کر کے آپ اس ڈومین میں اجازت یافتہ ہو جاتے ہیں وہ بیسک کورس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پی ایم اے کا لانگ کورس ہو, چاہے وہ پولیس ٹریننگ ہو, چاہے وہ ٹیچر کے لیے ہو, چاہے ڈاکٹر کے لیے ایم بی بی ایس ہو. ٹھیک ہے. اینی تھنگ لیس دین دیٹ وہ پورا ایلیجیبل نہیں گنا جاتا. آپ عام سمجھتے ہیں جی فلاں میٹرک پاس ہے, لیکن اگر ایک سبجیکٹ میں بھی سپلی ہو اور وہ کلیئر نہ کرے اس چیز کو تو وہ اصولی طور پہ میٹرک پاس نہیں کہلاتا, حالانکہ اس نے باقی سارے سبجیکٹس ود فلائنگ کلرز بھی کیوں نہ کیے ہوئے ہوں. جی ایسے. تو الٹرا ساؤنڈ کا بیسک کورس ہے آپ کو اپنے کلینک پر ابتدائی درست تشخیص کے قابل کرنے کا. اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی پیچیدہ بیماری آئے تو آپ سیکنڈ اوپینین لیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز پریکٹیشنرز کے لیے, چاہے وہ گائنیکولوجسٹ ہوں, چاہے فیملی فزیشنز ہوں, چاہے میڈیسن کے ہوں, یورولوجسٹ ہوں, ان سب کے کام اس طرح آتی ہے کہ ان کے مریض کا ٹائم اور پیسہ بچتا ہے. ٹھیک ہے. ہر مریض الٹرا ساؤنڈ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ایسے. تو اب ڈاکٹر صاحب نے خود دیکھا, ان کا دل کرے فیس نہ لیں, دل کرے معمولی سی لے لیں, اپنے جتنی بھی وہ سمپتھی مریض بہتر سمجھتا ہے پیشنٹ کو. اور اگر سمپتھی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تھوڑا سا انکم بھی کرنا چاہیں تو اس کی علیحدہ سے فیس ہوتی ہے مشورہ فیس کے بغیر. تیسری چیز یہ ان تمام پریکٹیشنرز کو اسٹیٹس اپ لفٹنگ میں بھی مدد دیتی ہے. یہ ہماری ایک جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ریڈی بھی چلاتا ہے, تو وہ بھی اگر اس کو کنسلٹنٹ کہنا نہیں آتا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ چھوٹے ڈاکٹر کو تے بڑے ڈاکٹر کو. تو یہ چیز اس کا اسٹیٹس بھی ایلیویٹ کرتی ہے. اور سب سے بہتر اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں نا تو ڈاکٹری آج کل سب سے ناکام فیلڈز میں سے. میں آج آپ کو یہ کیمرے کے آگے کہہ رہا ہوں, ہزار طریقے ہیں جس میں آپ بہت آسانی سے, بہت کم محنت سے, بہت کم وقت میں بے تحاشا جائز پیسے کما سکتے ہیں, جائز وہ بھی. تو جب آپ اس میں پڑ ہی گئے ہیں تو یہ آپ کو ایتھیکل کرے گی. آپ کے ضمیر کا بوجھ نہیں ہوگا آپ کے اوپر, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت بے تحاشا لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ رکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں جانتے الٹرا ساؤنڈ کو. ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو طب اور ہومیو کا اس لیے پوچھا تو وہ لوگ کروا کے آتے ہیں. وہ ایون ڈاکٹرز, میں وہ سارے میرے لیے محترم ہیں, میں صرف اپنی ڈومین کا احتساب کی بھی بات کروں گا. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو الٹرا ساؤنڈ, لیکن وہ کر رہے ہیں. انسان کو نا شیطان وہ مجبوری کا, مصروفیت کا, بہت سے وہ کر کے تو رشوت کو چائے پانی جیسے کہہ دیتے ہیں, اسی طرح جائز سمجھانے کے لیے, لیکن ہوتا نہیں, اندر سے وہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک کام پہ رہیں. میں اب یہاں پہ ایک وقت ہے کہ بغیر چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میں جنرل پریکٹس بھی کرتا ہوں, میں آبسٹریٹرکس کی گورنمنٹ نے اجازت دی تو میں نے 17 سال آپس کی اپنے پرائیویٹ, اس میں سیزیرین کرتا تھا, پردے والے کام کے لیے لیڈی ڈاکٹرز کو رکھا ہوا تھا. مجھے پتہ ہے کتنا کھپنا پڑتا تھا اور وہ سارا. تو میں سیزیرین اسٹریکٹمی کرنی, تو میرے جو انیسٹھیٹسٹ تھے وہ شہر کے چوٹی کے انیسٹھیٹسٹ تھے, وہ کہتے تھے یار یہ کرتے ہو تو تم اپینڈکس وغیرہ ساتھ کیا کرو اور ہرنیا کیا کرو, وہ تو بگنرز کرتے ہیں. تو میں ان کو مثال دیتا تھا کہ ہمارے شہر میں ایک نان چھولے بیچنے والے صاحب ہیں, تو انہوں نے ایک چیز پہ فوکس رکھا, وہ بہترین کی. تو ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو وہ سوئٹزرلینڈ ہنی مون منانے گئے. تو میں کہا مجھے ڈاکٹروں میں دکھائیں کتنوں کے بچے جاتے ہیں. اور ہم جب شروع کی بات ہے تو وہ چنے کی پلیٹ 10 روپے کی تھی. میرا آج بھی ایمان ہے اللہ نے آپ کو جتنا دینا ہے وہ 10 روپے والی چنوں والی پلیٹ سے بھی دے دینا ہے. آپ کسی سارے ڈاکٹرز کولیگز کو, جونیئرز, میری یہی ریکویسٹ ہوگی, نصیحت بھی کہہ لیں کہ آپ وہی کریں جس پہ آپ کمانڈ رکھتے ہیں. اللہ دے گا, حلال طریقے سے دے گا, بغیر آگے انسانی جان کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو وہاں پٹ کریں کہ آپ کسی کے پاس گئے آپریشن کرانے, الٹرا ساؤنڈ کرانے, لیب ٹیسٹ کرانے, اور اس نے آگے فرلو لگایا ہوا ہے, آپ پہ کیا بیتے گی؟ آپ کے کسی عزیز کا ٹیسٹ ہے, کیا بیتے گی؟ آپ کا بزرگ ہو سکتا ہے, آپ کا بچہ ہو سکتا ہے. دیٹس وائی پراپر, میں جب بھی بات کروں گا, پراپر ٹریننگ از اے مسٹ. ٹریننگ کے نام پہ
وہ تو آپ کو بیوقوف بنائیں گے ہی بنائیں گے جو صحیح نہیں دے رہے. اچھا، یہ ٹریننگ آپ خود بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ ٹریننگ کے اوپر ہی ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اکثر جگہ پہ پڑھا ہوتا ہے، رکشوں کے پیچھے ادھر لکھا ہوتا ہے 10 دن میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ. انہیں وہ تو 2 مہینے میں MBBS بھی کرا رہے ہیں. یہ 10 دن والی ٹریننگ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 10 دن میں تو آپ کو مشین کے اس کا پکڑنے دکڑنے کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کو آن آف کیسے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر سر، صاحب میں اس میں نا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، کہنا میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، لیکن میں احتیاط یہ کر رہا ہوں کہ دوسرے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، چاہے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے حوالے سے، چاہے الٹرا ساؤنڈ سکھانے کے حوالے سے، تو ان کا تذکرہ کیے بغیر اس ایکٹ کو میں ڈسکس کروں کہ اگر کوئی بھی میرے سمیت کوئی بھی اس کو کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مریض کے اوپر الٹرا ساؤنڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کو سکھانے کے حوالے سے، تو اس کو ہم نہ الٹرا ساؤنڈ کرنا کہیں گے اور نہ اس ٹریننگ کو ٹریننگ کہیں گے. اچھا جیسے سر ہم نے بات کی، ہم ڈیوریشن پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کتنا ٹائم پیریڈ جو آپ کورس آفر کر رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم پیریڈ منیمم ہے اور میکسیمم کتنا ہے؟ سادہ ترین لفظوں میں 4 حصے: ایبڈومن، جگر، تلی وغیرہ، پینکریاس، گردے، مثانہ، تیسرا رحم بغیر حمل کے، اور وہ تمام امراض جو حمل نہیں ہے لیکن کسی خاتون کو ہو سکتے ہیں، اور چوتھا حمل. آخری 2 کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی لکھا دیکھیں گے نا، ماہر امراض نسواں و زچہ بچہ. ٹھیک ہے، جب امراض نسواں آ جاتے ہیں تو اس میں پریگننسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ انفرٹیلٹی کو آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں. اور جب زچہ بچہ آ جاتا ہے تو رحم چاہے رسولی والا نہیں ہے، اس وقت آپ کا فوکس بچے پہ ہوتا اس ہے. پہ ہو جاتا ہے. ماں کی کنڈیشن ڈیورنگ پریگننسی اس کو سنبھالنا ہے اور بچے کو. تو یہ 4 سیگمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مکمل لیں تو یہ 4 ماہ کا کورس ہے. ٹھیک ہے، 4 ماہ یعنی 120 ڈیز. 120 ڈیز. اچھا، اس میں کلاسز ہر ایک کا علیحدہ. جی میں عرض کرتا ہوں، ہر ایک کا علیحدہ 1 مہینہ آپ گن لیں سادہ لفظوں میں. ٹھیک ہے، لیڈی ڈاکٹرز اینڈ فیمیل نرسنگ جیسے ہے تو ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ مکمل نہ بھی کریں، کیونکہ انہوں نے جگر نہیں دیکھنا بعد انہوں نے میں، abdominal جگر کا scan کی علاج تو بھی نہیں ضرورت کرنا. نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ گائنی اینڈ آبس کا لیتی ہیں تو دورانیہ بھی آدھا ہو جاتا ہے اور فیس بھی آدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو گائنی اینڈ آبز اونلی یہ ہوگا 2 ماہ کا، ٹھیک ہے. پلس مائنس ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو ایبڈومن، خالی ایبڈومن نہیں کراتے ہم. ٹھیک ہے، پورا اگر میل ڈاکٹر نے کرنا ہے تو اس کو پھر پورا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جی پی اگر یا کوئی کرے گا تو وہ پورا کرے گا. الٹرا ساؤنڈ آنا چاہیے. اور لیڈی ڈاکٹرز نے چونکہ ایک اعلانیہ کہ جی ہمارا آپ ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں، آگے دیکھ لیں، یا میں گائنی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں تو میں نے یرکان کا علاج تو کرنا ہی نہیں ہے، میں نے پتے کا آپریشن تو کرنا ہی نہیں ہے، میرا کنسرن ہی گائنی آپس کا، تو ان کے لیے یہ سہولت ہے. ٹھیک ہے، اس کی فیس بھی آدھی. فیس چینج ہوتی رہتی ہے. آج 2024 کا فیبروری ہے. یعنی ڈالر کے حساب سے اوپر نیچے؟ نہیں، ڈالر کے حساب سے نہیں. دیکھیں جی، ڈالر تو کسی پھر بھی طریقے سے اور غیرت سے اوپر جاتا ہے. گولڈ لیف راتوں رات دگنے پہ چلی جاتی ہے. اچھا، اس میں جو میں نے ڈالر کے بارے میں کہیں کہ وہ کسی طریقے سے جاتا ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں. تو لیکن ہماری جو ہے فیس، چلیں آپ کی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی، ڈالر کی طرح بڑھتی ہے یا سونے کی طرح بڑھتی ہے. اور کم بھی اسی طرح؟ کم آج تک کچھ ہوا ہے؟ امریکہ میں کم نہیں ہوا. یہ ایک لمبا اکنامکس کا سبجیکٹ ہے کہ آبادی جوں بڑھتی جائے گی نا، اس وجہ سے کبھی بھی کوئی چیز کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر، وسائل کی شارٹیج ہوگی. لیکن ہاں وہ بات میں مکمل کر لوں، ایک چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری فیس سگریٹ کی ڈبی کی طرح نہیں بڑھے گی، راتوں رات دگنی نہیں ہوگی. وہ اضافہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا، میں نے پہلے سٹارٹ میں ہی عرض کیا کہ یہ ایک شوق ہے. ٹھیک ہے، پیسے کمانے، میرے پاس بھی 1000 رستے ہیں، میرے بچے برسر روزگار ہیں، میرے اوپر وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں مطلب وہ اچھی اولاد ہے میری، میں نے کوشش کی ان کی تربیت کروں، تو میں اگر کچھ بھی نہ کماؤں تو وہ ان کے لیے میں بوجھ نہیں ہوں، میرا سسٹم چلتا ہے. لیکن میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ اس کا سب سے کڑوا ترین پہلو یہ ہے کہ میں نے بھی کل کو بیمار ہونا ہے. میں جتنی اخلاقیات اجاگر کر سکتا ہوں وہ میں اذان تو دے دوں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، کئی بہت شوق سے سکھاتے تھے، اور ایک سٹوڈنٹ نے اپنے استاد سے، سرجری کے استاد سے پوچھا کہ سر کوئی نہیں سکھاتا، آپ کھپ کھپ کے تھیٹر میں اتنا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹے کل جب میں نے بیمار ہونا ہے نا تو میرا آپریشن تم نے کرنا ہے.
تو میں اپنی بے فکری کر رہا ہوں. جب آپ پڑھاتے ہیں اور دل سے پڑھاتے ہیں نا تو یہ چلو میں نہیں, مطلب میرا ایک اسٹوڈنٹ ملتان سے کرتا ہے, سرگودا سے کرتا ہے, فیصل آباد سے کرتا ہے, میں نے اس کے پاس نہیں جانا, میری جنریشنز میں سے تو کوئی جا کوئی جا سکتا ہے. اچھا سر, ٹائم لمیٹیشن کے مطابق چونکہ پروگرام کی ہماری زیادہ ہے تو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ کر لیا کہ کوالیفائڈ کون کون سے بندے ہمارے اس کرائٹیریا پہ اترتے ہیں. اب طریقہ یہ کہ آن لائن یہ بیسیکلی ٹریننگ ہو سکتی ہے یا فزیکلی اپیئر ہونا ضروری ہے, کیونکہ لاسٹ ہمارے پاس 2-4-5 منٹ آن لائن میں میرا فائدہ ہے, آن لائن میں میرا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے فزیکل میں اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہے, فزیکل میں اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہے. وہی بات ڈگری اورینٹڈ آن لائن کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں. نہیں میرے آن لائن کو پریکٹیکل کون کرائے گا, وہ اس میں تو تھیوری چلی جائے گی. ہم تو مان رہے ہیں کہ آن لائن میں پریکٹیکل اس لیول کا نہیں ہو سکتا. اسٹوڈنٹس بھی رابطہ کرتے ہیں, سر آپ ہم سے قسم اٹھوا لیں, ہم ریڈیالوجی میں اپنے شہر میں جائیں گے, ہم بنا کے آپ کو, میں تاحال مطمئن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آن لائن شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے, بیسک ہم کروا رہے ہیں, بیسک سے آگے ہوتا ہے ایڈوانسڈ, وہ ہوتا ہے مہینے میں ایک کلاس پرانے اسٹوڈنٹس کی. ٹھیک ہے, وہ جب اسٹوڈنٹس خواہش کریں, اس میں ڈیڈیکیشن کا لیول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کوئی آپ کے پاس صرف ڈگری کے لیے آ رہا ہے, کوئی اچھا صرف الٹرا ساؤنڈ سیکھنے آ رہا ہے, کوئی اچھا الٹرا ساؤنڈ سیکھنے آ رہا ہے, کوئی ساتھ کلر ڈاپلر سیکھنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ جو ہم یہ کورس کرواتے ہیں اس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جو آپ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں, تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے؟ جی بالکل ایلیجیبل ہوتا ہے. یعنی وہ جو لیتے ہیں اس کو وہ اپنے لگا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ دکھا سکتے ہیں, اس کے اوپر پرائیویٹ جاب بھی وہ کر سکتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, ترتیب سے چلیں. جی سر. میں اپنے الٹرا ساؤنڈ کی ڈگری کو تو بیچ میں شامل ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں سرٹیفائیڈ ماسٹر ٹرینر ڈگری از given by government after an extensive training of 1 year at گنگا میڈیکل یونیورسٹی, جو کہ سرکاری ہے, پرائیویٹ نہیں ہے, میری ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے رجسٹرار کے سگنیچرز کے ساتھ ایک ڈگری آئی. ٹھیک ہے. اس ڈگری کی جو جاب ڈیزگنیشن ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ پڑھانے کے لیے سرٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو اب جو پڑھا رہا ہے وہی سرٹیفکیٹ دینے کا مجاز بھی ہے. چوتھا پوائنٹ, ٹھیک ہے, آپ ایف سی پی ایس کرتے ہیں, میں تو بڑا عاجز سا بندہ ہوں, وہ سارے مجھ سے بہتر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوں گے, لیکن وہ کسی کو پڑھا کے سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے. ٹھیک. مجھے گورنمنٹ نے ڈگری اور تعلیم ہی اس چیز کی دی ہے کہ میں آگے ٹریننگ دوں اور اس کے بعد سرٹیفائیڈ بھی جاری کروں, وہ سرٹیفکیٹ اپنے کلینک پہ لگائیں, اور وہ الٹرا ساؤنڈ نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ آنورڈز چاہیں تو وہ رپورٹ بھی دے سکتے ہیں اپنے پیشنٹ. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی الٹرا ساؤنڈ کے فوائد کے بارے میں, الٹرا ساؤنڈ کے سیکھنے کا جو معاملہ تھا. تو میرا ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے, اس میں آپ پبلک کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کانٹیکٹ کریں اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ سیکھنے کے لیے رابطہ کریں, کیا اس کا طریقہ کار ہے, کیا کیا آپ کی ویب سائٹ وغیرہ ہے, وہ آپ پیغام دے سکتے ہیں. میرا نام جی پورا ڈاکٹر ممتاز نیازی بن قاسم ہے. اسی نام کا فیس بک پیج بھی ہے, اسی نام کا یوٹیوب چینل بھی ہے ہمارا, وہاں پہ آپ جا کے مزید معلومات لے سکتے ہیں. اور سیل نمبر اگرچہ بہت سے ٹی وی اسٹیشنز کے اس میں نہیں ہوتا, لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے اچھے پروگرام کے بعد کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسا کرے گا. تو 0321 60 444161 یہ میرا سیل نمبر ہے, یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. واٹس ایپ پڑھتے ہوئے کئی دفعہ مجھے 2 دن لگ جاتے ہیں, میں کھولتا مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوں. تو اس نمبر پہ آپ ریگولر کال بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریگولر میں ہم پیسے بھی دیتے ہیں, پیکج کراتے ہیں, آواز نہیں آتی. تو گھروں کے اندر چونکہ وائی فائی لگا ہوا ہوتا ہے, تو ایک دور تھا آج سے چند سال پہلے تک کا کہ میں ضروری سے ضروری واٹس ایپ کال باہر سے آئی ہوئی بھی نہیں سنتا ہوتا تھا کہ یار ہے کہ مفتہ پروگرام لا رہے ہیں. لیکن اب ہمیں واٹس ایپ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, بیکاز کالر کے کمرے میں بھی وائی فائی ہے, وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا, اپنے وائی فائی پہ کر رہا ہے. اور لسنر کے پاس بھی تو آپ واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ریگولر کال بھی کر سکتے ہیں. آئی ریپیٹ 0321 60 44 161. یہ سر. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی, الٹرا ساؤنڈ کے فوائد بتائے, کوالٹی بتائی, سیکھنے کا طریقہ بتایا, سرٹیفکیشن بتائی, اس کی فیس بتائی, اور پھر آپ کا جو پریکٹیکل ہے ان سارے معاملات پر بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سرگودا سے تشریف لائے, پھر اپنے ٹرینر کو ٹریننگ دی, پھر ہمارے پاس آئے. تو آپ کا شکریہ, ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. تو ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے پروگرام میں
اپنے نئے گیسٹوں کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.